मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम ग्रेस ऑफ गॉड चैनल देखने वालों को पास्टर जवेद रहमत का बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको बढ़ाए और खुदावंद अपना चेहरा हर वक्त आपकी तरफ मुतवज्जो करे। जितने भी इस वक्त ग्रेस ऑफ गॉड को वॉच कर रहे हैं उन सब के लिए खुदावंद की बरकत चाहते हैं, और जितने फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुदावंद उनको भी बरकत दे। और आज हम खुदावंद के कलाम को बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे कि रूहानी मुर्दे कौन से हैं और उनको किस चीज़ से और किस तरह से खुदा ज़िंदा करता है। आमीन। तो बाइबल मुक़द्दस में नए अहदनामा की आखिरी किताब जो है रेवलेशन, मुकाशफा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन जो है वो मुकाशफा जो खुदा की तरफ से यीशु मसीह को मिला, और फिर यीशु मसीह ने अपने फरिश्ता को दिया और फिर उस फरिश्ता के वसीले यूहन्ना तक पहुंचा जो पितमस के जजीरा में कैद की हालत में था। स्वयं हम मुकाशफा की किताब 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज़ सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत है। आमीन। मेरे चीज़ों, ये मुकाशफा की किताब जब हम देखते हैं तो ये नए अहदनामा की तकमील है। मुकाशफा की किताब नए अहदनामा की तकमील है और नया अहदनामा जो है वो पुराने अहदनामा की तकमील है। ये 3 हिस्से जो है वो हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि 3 हिस्से खुदा ने अपना कलाम हिस्सा ब हिस्सा अपने लोगों तक पहुंचाया है। हालेलुया। और यहाँ पर जो मुकाशफा बयान किया गया है, जो भेद खोला गया है, मुकाशफा का मतलब है आशिकारा करना, भेद खोलना। ये खुली हुई किताब हमारे पास अब पहुंची है। बंद मोहर जो किताब थी वो अब खुल चुकी है, और यहाँ खुदा का बंदा फरमाता है कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। आमीन। मेरे चीज़ों, अगर जिस्मानी मुर्दों की हालत हमने देखनी है तो उन जिस्मानी मुर्दों को और उनकी हालत देखने के लिए हमें नए अहदनामा में मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका 23वां बाब जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। स्वयं हम मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब पढ़ते हैं तो यहाँ कुछ डिटेल जो है वो यीशु मसीह ने उन मुर्दों के बारे में बताई है कि उनकी हालत किस तरह की है और वो किन फ़िरक़ों से तल्लुक़ रखते हैं और उनकी सोच, उनका इल्म किस तरह का है। तो हम देखते हैं मत्ती रसूल का अंजीली बयान
23ویں باب میں اس کی 23ویں آیت میں خدا جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، خدا یسوع مسیح بیان کر رہا ہے ان کی ڈیٹیل جو جسمانی مردے ہیں، جو مردے کی حالت میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں، اور یسوع مسیح نے جب اس شخص سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو، سو آئے ہم دیکھتے ہیں اس ڈیٹیل کے بارے میں جو یسوع مسیح نے میرے عزیزو انجیل مقدس میں بیان کی ہے۔ اے ریاکار، فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ کی تو دے یقین دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے۔ اے اندھے راہ بتانے والوں، جو مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ یہ ڈیٹیل یسوع مسیح ان مردوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ وہ شریعت پر عمل کرتے ہیں، دے یقین بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن انصاف پسند نہیں ہے، رحم پسند نہیں ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھانتے ہیں لیکن بڑی بڑی چیزوں کو نکل جاتے ہیں۔ یہ پہلی ڈیٹیل جو ہے یسوع مسیح متی کی انجیل میں بیان کرتا ہے، اور یہ وہ مردے ہیں جو جسمانی ہیں، روحانی مردے ہیں، اور ان کے بارے میں 27ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اے ریاکار، فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہے۔ یہ دوسری ڈیٹیل یسوع مسیح ان مردوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ مردے جو ہے وہ نجاست سے بھرے ہوئے ہیں، اوپر سے خوبصورت ہے، بڑے بڑے چولے پہنتے ہیں، اور لیکن وہ کیا ہے، سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہے، اور ہڈیوں سے کیا ہے، بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر یسوع مسیح ان کی ڈیٹیل میں آگے بڑھتے ہوئے لکھتے ہیں، اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے۔ آمین۔ اور یہ جو ڈیٹیل ہمیں یسوع مسیح بتا رہا ہے ان مردوں کے بارے میں، کہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے۔ آمین۔ میرے عزیزو، وہ اوپر سے تو خداوند کہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہی وہ کلام ہے، اور جو کہیں کہ اے خداوند، ہم نے تو تیرے نام سے بڑے بڑے معجزے کیے، ہم نے تو تیرے نام سے مردوں کو زندہ کیا ہے، ہم نے تو تیرے نام سے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ وہ لوگ ہوں گے، اس گروہ میں شامل ہوں گے جن سے خداوند یسوع مسیح کہے گا کہ اے ریاکارو، میری نظر سے دور ہو جاؤ، میری نظر سے کیا ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ لوگ جن کے بارے میں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بازاروں میں اپنے آپ کو سلام کروانا پسند کرتے ہیں، اپنی عزت کروانا پسند کرتے ہیں، اور بڑی بڑی محفلوں میں
بڑی بڑی نشستوں پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور اپنی تعریف جو ہے وہ کروانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے ان کے بارے میں جو ڈیٹیل ہمیں انجیل بیان کر رہی ہے وہ جسمانی اور روحانی مردے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے پھر انجیل بیان کرتی ہے کہ اے ریاکار فقیوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے راستہ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے زمانہ میں ہوتے تو نبیوں کے خون میں ان کے شریک نہ ہوتے۔ یہ ڈیٹیل ہمیں جو ہے وہ انجیل بیان کرتی ہے کہ یہ ڈیٹیل ان مردوں کی ہے جو میرے عزیزو اپنے آپ کو راست باز کہلاتے ہیں، جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں میرے عزیزو بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو کہلاتے تو زندہ ہو پر ہے کیا؟ مردہ۔ آمین۔ میرے عزیزو، اگر ہم مکاشفہ کو دیکھیں تو حزقیل کی کتاب جب ہم 37ویں باب میں نظر کرتے ہیں اس پر، تو وہاں پر خداوند نے حزقیل سے کہا کہ ان ہڈیوں پر نبوت کی۔ وہاں بھی ہڈیوں کا ذکر کیا گیا اور وہاں بھی میرے عزیزو وہ ہڈیاں جو مردہ تھی جب ان پر نبوت کی گئی تو لکھا ہے کہ ان پر گوشت چڑھ آیا اور ان پر نسیں آئیں۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ یہ مردے کس طرح سے زندہ کیے گئے، اور پھر یہ مردے جو ہیں بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب میں۔ آئیں ذرا ہم اعمال کی کتاب کا تبصرہ کریں تھوڑا سا۔ تو اعمال کی کتاب اس کے 2 باب میں اور اس کی 37ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو جب پطرس رسول نے میرے عزیزو جس طرح حزقیل نے ان ہڈیوں پر نبوت کی کلام کیا، تو میرے عزیزو اسی طرح پطرس رسول نے اعمال کی کتاب میں جب کلام کیا اور لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا، اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو وہ روح القدس انعام میں پائے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، وہاں حزقیل نبی جو ہے وہ ان مردہ ہڈیوں پر نبوت کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور یہاں پطرس رسول میرے عزیزو اس قوم پر جو مردہ حالت میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، ان کو جب اس نے کلام سنایا تو پھر میرے عزیزو وہاں لکھا ہے کہ ایک دن میں 3000 لوگوں نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا، اور 3000 لوگوں نے جب خدا کے کلام کو قبول کیا تو وہ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔ ہاللیلویہ۔ وہ کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔
تو میرے سیسو جب ہم دیکھتے ہیں زبور 119 میں اور اس کی 50ویں آیت میں زبور نویس بیان کرتا ہے کہ تیرے کلام نے مجھ کو زندہ کیا۔ آمین۔ میرے سیسو کلام جو ہے وہ انسان کو زندہ کرتا ہے۔ جب اس کے اندر خدا کا کلام آتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنی مردہ حالت میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے۔ آمین۔ میرے سیسو اگر ہم اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب میں اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب پلوس قید خانہ میں تھا تو وہاں لکھا ہے کہ پلوس اور سلاس خدا کی حمد کر رہے ہیں اور قیدی سن رہے ہیں، اور جو دروگا تھا وہ سو رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ سو رہا تھا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے میرے عزیزو کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ اور خدا کا نور تم پر چمکے گا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو جب وہاں لکھا ہے کہ وہ حمد کر رہے ہیں خدا کی، اور وہ کیا ہے کہ جیل کے دروازے کھل گئے اور وہاں ایک بھوچال آیا اور دروگا نے جانا کہ دروازے کھلے ہیں، اور وہ لکھا ہے کہ چراغ لے کر کودا اور تلوار سے اپنے آپ کو مارنا چاہا، لیکن پلوس نے بلند آواز سے کہا کہ اپنے تائیں نقصان نہ پہنچانا، ہم یہاں پر موجود ہیں۔ سو میری سیسو جب اس دروگا نے ان کو دیکھا تو وہ لکھا ہے کہ اپنے گھر میں ان کو لے گیا اور ان کے زخموں کو دھویا، اور اس نے انہوں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تیرا اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویہ۔ میرے سیسو وہ دروگا جیل کے باہر سو رہا تھا، اور سونے والے کے لیے کہا گیا سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ جب اس نے کلام سنا تو اس نے بھی پوچھا کہ اے بھائیو میں کیا کروں، اور پلوس نے کہا کہ تو اور تیرا گھرانہ ایمان لائے اور تاکہ وہ نجات پائے۔ آمین۔ تو میرے سیسو نجات پانے والے ہی مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کو سنتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے سیسو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مردہ حالت میں ہم ہیں اور کیا کام ہے جن کی وجہ سے ہم مردہ حالت میں ہوتے ہیں۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں افسیوں کے نام پلوس رسول کا خط اور اس کا دوسرا باب میں، ہم اس کے دوسرے باب میں دیکھتے ہیں کہ کن کاموں کی وجہ سے بائبل مردہ بیان کرتی ہے، تصدیق کرتی ہے کہ بائبل کہ کس طرح سے انسان اپنی زندگی مردہ حالت میں گزار رہا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں افسیوں کے نام پلوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا ہے۔ پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا ہے۔ جتنے آج گریس آف گاڈ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پر ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ کلام ہے، اور لکھا ہے کہ اور اس نے تم کو بھی زندہ کیا، سننے والوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جب ہم اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، اب تصدیق کی گئی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کر دی گئی بائبل مقدس میں کہ انسان مردہ حالت میں کن کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے۔
اور لکھا ہے کہ جن میں سے پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ آمین۔ وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے، وہ کام جو خدا کو ناپسند ہے، اور ان کی وجہ سے کیا ہے، انسان مردہ ہے۔ متی کی انجیل 23ویں باب میں ڈیٹیل ہمیں بتا گئی ان کے کام۔ خدا نے چیک کیے کہ ان کے کام کس طرح سے، نہ وہ رحم پسند تھے، نہ وہ معاف کرنے والے تھے، اور نہ ہی وہ خدا کے نزدیک راست باز تھے۔ اپنے کاموں سے وہ لوگوں کو جتاتے تھے کہ ہم کیا ہیں، راست باز ہیں، اور اس میں اب ڈیٹیل جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن جو کی گئی ہے کہ وہ کس طرح کے تھے اور ان کے اندر کام کیا تھے، اور جس میں پولس رسول بیان کرتا ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے۔ اس بات پر ہم غور کرتے ہیں کہ جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے ہیں اور دوسروں کی مانند طبی طور پر فرزند تھے۔ سو میرے چیزوں، اگر ہم جسم اور عقل کے بارے میں بیان پڑھتے ہیں تو داؤد بادشاہ نے اپنی عقل اپنے جسم کے مطابق خدا کی نافرمانی کی۔ اور میری چیزوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پھر اپنا کس طرح سے فضل کیا کہ وہ مردے جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا، اور ان کے بارے میں ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، ہم 4تھی آیت سے پڑھتے ہیں، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب ہم قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ اس کا فضل ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے خون سے دھو ڈالا اور اپنے خون سے ہمیں پاک کیا اور ہمارے گناہوں کو ہماری زندگیوں سے دور کیا، اور ہم کیا ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ پولس رسول بیان کرتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم 6ٹھی آیت میں جب دیکھتے ہیں تو میرے چیزوں 5ویں آیت کے ہم پورا پڑھتے ہیں، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ آمین۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا۔ اعمال 2 باب میں اور 16ویں باب میں انہوں نے نجات پا لی، وہ زندہ ہو گئے۔ اور میری چیزوں دیکھتے ہیں آگے کہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کے بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ آمین۔ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ ہماری راست بازی کے کاموں کے وسیلے سے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، وہ راست بازی جو ہم کر رہے ہیں ان کے وسیلے سے نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے کلام کی تکمیل ہے۔ آمین۔ یہ خدا کے
اس کلام کی تکمیل ہے، اس نبوت کی تکمیل ہے جو اس نے حزقیل کی کتاب کے اندر 37ویں باب میں بیان کی اور کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے وہ مردہ لوگ ہیں جن کو خدا زندہ کرنے والا۔ میرے عزیزو، جب یسوع مسیح اپنی پہلی آمد ثانی میں آیا تو بہت سے کم لوگوں نے زندگی کو قبول کیا، بہت سے کم لوگوں نے نجات کو قبول کیا۔ اگر ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کی قربت میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم زندہ ہونا چاہتے ہیں اور ہم بھی اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پھر میرے عزیزو ہمیں بھی جس طرح مکاشفہ کی کتاب اس کے 14ویں باب میں بیان کیا گیا ہے، اسی پر ہم دوبارہ آتے ہیں۔ اور پھر اس نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ ہمیں وہ مردے جو اپنی جسمانی حالت میں مرے ہوئے تھے، اپنے کاموں کی وجہ سے مرے ہوئے تھے، لیکن یہاں مکاشفہ میں ان کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے۔ اور یہ وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں۔ ہاللویا! لکھا ہے کہ جو خدا میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ سو جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم خدا میں مریں گے اور جس طرح پولس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، ہاللویا! تو اس کلام کے وسیلے خداوند آپ کو برکت دے اور آپ دوبارہ مکاشفہ کی کتاب اس کا 14واں باب 13ویں آیت کا مطالعہ کریں اور باقی جو بھی حوالہ جات آپ کو بتائے گئے ہیں ان کے مطابق آپ اس کو پڑھیں تاکہ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ضرور ہمارے اس چینل کو گریس آف گاڈ ٹی وی کو واچ بھی کیا کرے، سبسکرائب بھی کیا کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کرے تاکہ یہ پیغام آپ کے وسیلے دوسروں تک پہنچ سکے۔